बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माह रमज़ान की इस खुसूसी नशरियात पुर रौनक रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ समर दुआ और मेरे साथ मौजूद हैं साजिद हुसैन साहब, और हमारी तरफ से माह रमज़ान की तमाम खुशियाँ, इबादतें, रौनकें और बरकतें आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों। उम्मीद है कि माह रमज़ान के तीनों अशरे में मौजूदा हर एक पल, हर एक मौका हम ज़ाया ना जाने दें और हर एक मौके का, हर एक पल का भरपूर फ़ायदा उठा के उस पाक परवरदिगार को राज़ी करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। ये वो महीना है कि जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। ये वो महीना है कि जिसमें ताक रातें हैं। यही वो महीना है कि जिसमें शहादतें भी हैं। हमारी कोशिश है कि जिस तरह पहला अफ्तार ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, पहले रमज़ान की क्या फ़जीलतें हैं, पहले अशरे की किस तरह से पहले अशरे में इबादतें करनी चाहिए, हिस्ट्री हमें तारीख़ क्या बताती है, इस हवाले से भी हम अपने पैनल में और जहां आज जो स्टूडियो में हमने जिन अपने मेहमानों को मधु किया है उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊंगा, मेरे साथ मौजूद हैं महफूज उर्सानी साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बहुत शुक्रिया महफूज साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं सैयद तौसीफ़ साहब। तौसीफ़ भाई आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। उनके साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, अल्लामा अशरफ अली मुंतज़री साहब, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। उनके साथ मौजूद हैं इरफान सुल्तानी साहब। सुल्तानी साहब आपका भी शुक्रिया। अल्लामा साहब, आगाज़ मैं आपसे करूँगा। पहला अशरा हमें क्या दर्स देता है और रमज़ानुल मुबारक की क्या अहमियत है, और तारीख़ के तनाजुर में जब हम जाते हैं पहले रमज़ान में ऐसे तारीख़ में कौन से वाक़यात हमें मिलते हैं और क्या उनसे हमें सबक हासिल करना चाहिए, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह मुबारक रमज़ान अब्द को माबूद से मिलाने का महीना है। उसके अलावा गुनाहों से मग़फ़िरत का महीना है। यतीमों पे, मिस्कीनों पे और माशरे के ठुकराए हुए अफराद कि जिनका खुदा के सिवा कोई पुरसान हाल नहीं है, उनकी दादरसी का महीना है। अब जाहिर सी बात है इस महीने में हम लोग जो है खुदा की इबादत करते हैं। रोज़ा सिर्फ जो है भूख और प्यास का नाम नहीं है, रोज़ा अपने नफ्स की भूख को मारने का नाम है। रोज़ा जो है हकीकत में जब माह मुबारक रमज़ान आता है तो आप देखेंगे बहुत से लोग हाइपर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे, छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाएंगे। तो दरअसल आप इन चीज़ों को, हवा से खमसा को कंट्रोल में रखेंगे तभी तो आप अशरफुल मखलूक़ात की उस अजीम मंजिलत पर जाएंगे जो अकल का ताज खुदा ने हमारे सर पर रखा है, जिससे दूसरों से हम मुनफरद और मुमताज़ हैं। क्या बात। उसके साथ साथ जाहिर सी बात है हमारे पास जो कुछ भी पहुंचा है वो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की पाकीज़ा तालीमात से ही पहुंचा है, और उनके मानने वाले, उनके पैरोकार, उनके शागिर्द जिनके तवस्सुत से हम तक ये पैगाम पहुंचा है। तो माह मुबारक रमज़ान इस बात का मुतकाज़ी है। अगर आप जो है आप रोज़ा क़स्द क़ुर्बत की नियत से रखते हैं, खुशनुदी खुदा के लिए रखते हैं, तो आपको इन तमाम मराहिल से गुजरना पड़ेगा। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। रोज़ा दर हकीकत जो है आप जो है इस भूख को, इस प्यास को जो है इस मरहले से गुजर कर आप रोज़े महशर की उस याद को भी याद कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस बात के मुतकाज़िया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए साहिबान ईमान, तुमसे गुज़िश्ता उम्मतों पर भी जो है खुदा ने रोज़े को वाजिब किया था, तुम भी जो है इस रोज़े के मरहले से गुजरोगे तभी लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी सिर्फ सर पे टोपी रखने से, हाथ में तस्बीह पढ़ने से कोई मुत्तकी नहीं बनता है। यानी इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने गुस्से पे काबू पाए, अपने किरदार की तस्हीह करे। कि मसलन कोई बंदा खुदा जो है खुदा की बारगाह में ये दुआ करे, परवरदिगार ठीक है पहले मैं जो है वाजिबात का पाबंद नहीं था, मैं गुनाहों से बचता नहीं था, मैं अच्छे बुरे की तमीज नहीं रखता था, लेकिन तेरी हुर्मत का महीना आया है, मैं इसको गवाह बनाकर कह रहा हूं, अब मैं जो है एक स्वाले माशरे में, यानी स्वाले जो है अमल में अंजाम दूंगा। हमारा ये रोजा भी खुदा की बारगाह में कबूल होगा, और खुदा जो गफूर रहीम है, हो सकता है हमारे गुज़िश्ता गुनाह भी माफ करे। तो अर्ज करने का मकसद ये है, माह मुबारक रमजान सिर्फ एक चीज नहीं है। यानी खुदा के यहाँ जाहिर सी बात है खुदा अगर चाहे तो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है, लेकिन मेन चीज ये है कि इस माह मुबारक रमजान में जितना हो सके हम तिलावत कुरान करें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक आयत को समझ के पढ़ना और आप 100 आयतों को बिना समझ के पढ़ना, उसकी फजीलत में बहुत फर्क है। और यह माह मुबारक रमजान जो है, जैसे गुज़िश्ता उम्मतों पर
کیونکہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی وجہ سے خدا نے اس مہینے کو 1 مہینے کا روزہ قرار دیا، ورنہ گزشتہ جو امتیں تھیں اگر روزہ رکھتی تھیں، اگر روزے کی حالت میں سو جائے اس کا روزہ باطل شمار ہوتا تھا۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں فضیلت کیا ہے، مقام کیا ہے کہ سانس لینا تسبیح ہے، کیا بات، اور روزے کی حالت میں سونا آپ کو عبادت خدا کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا اس مہینے میں جتنا ہو سکے انسان اس بات کو درک کرے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماہ رجب جو ہے یہ کیا ہے، اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، سرکار فرما رہے میرا مہینہ، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، ظاہر سی بات ہے یہ حرمت کے مہینے ہیں، قبل اسلام بھی جو ہے حرمت کے مہینوں میں جنگ و جدال حرام تھا۔ اب یہاں پر ہم مسلمان ہیں تو لہٰذا مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں چاہیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپس میں کوئی نااتفاقیاں ہیں جیسے رشتہ داروں میں ہوتی ہے، بہن بھائیوں میں ہوتی ہیں، دوست احباب میں ہوتی ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ایک مثال ہے، آپ جو ہے کوئی بندہ خدا دنیا سے چلا جاتا ہے، اکثر میں ہم لوگ جو ہے یہ اصالہ ثواب کے پروگراموں میں ذکر کرتے ہیں، جیسے اگر کوئی بندہ خدا جو ہے جیل میں چلا گیا، قید ہو گیا، آپ اس سے ملنے جائیں، جب وہ جیل سے چھوٹ کے آئے گا وہ آپ کا احسان بھولے گا نہیں کہ بھائی اس نے اس وقت مجھے یاد رکھا جب میں قید میں تھا، میرے اپنے مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ بالکل ایسا ہی۔ اب ایک اللہ کا بندہ دنیا سے چلا گیا، قبر میں ہے، یک و تنہا ہے، اب وہ اس کا عمل ہے اور وہ خود ہے، یعنی وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، اب اس کے لواحقین یا کچھ کریں یا اس کے دوست احباب کچھ کریں۔ اگر کسی نے کسی کو یاد رکھا، ظاہر سی بات ہے ایک مرنے والے کے جو ہے نا جو لوگ ہیں وہ یاد رکھ رہے ہیں، دوسرا جو برابر میں قبر ہے اس کی نا اولاد یاد رکھ رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں قبرستان چلے جایا کرتے تھے، اور قبرستان جا کر قبر میں سونے والوں سے کہتے ہیں قبر میں سونے والوں، تمہاری اولادوں نے تمہیں بھلا دیا ہے، تمہاری بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے ہیں، اور تمہاری جو لواحقین ہیں یہ تمہاری چھوڑی ہوئی جائیداد اور میراث پہ عیش کر رہے ہیں۔ یہ تو زمانے کا حال ہے، تم سناؤ تمہارا کیا حال ہے۔ کیا بات، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے گا ہمیں اور آپ کو جو ہے اس مہینے میں ایک تو قرب خدا کو حاصل کرنا ہے، دوسرا جو گزشتہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان کی معافی کی تلافی بھی کرنی ہے، اور ہمارے جو گزشتگان ہیں یقیناً ہمیں بھی اس منزل پہ جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آج میں کسی کے لیے کروں گا کل کو کوئی میرے لیے کرے گا، آج اگر میں کسی کو یاد رکھوں گا کل کو کوئی مجھے یاد رکھے گا۔ اچھا علامہ صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، ہم دیکھتے ہیں اجتماعی افطار اور سحر کی دعوتیں ہوتی ہیں، تو اس میں کچھ ہمارے آنے والے کچھ نوجوان ہیں، ان کو کیا تنبیہ کریں گے خشوع و خضوع کے ساتھ ان موافل کو سجائیں، اور کس طرح شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے کہ کیا ان کا وہ ہونا چاہیے، پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں اگر۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں اگرچہ ابھی یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہر آدمی، ویسے بہت ثواب کا کام ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو افطار نہیں کرا سکتا، اگر آدھا خرما یعنی آدھی کھجور بھی جو ہے اگر کسی کو افطار کرائے تو یہ خدا کی بارگاہ میں بہت اجر و ثواب ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے گا کہ آج معاشرے میں ہر چوتھا آدمی سوشل ورک کر رہا ہے۔ ہم عموماً احادیث میں پڑھتے ہیں، روایتوں سے ثابت ہے کہ 5 محرکات صدقے کے، صدقہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے نا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی سقائی کرنا، کسی کو پانی پلانا، بہت ثواب کا کام ہے۔ لیکن 5 محرکات ہے جس کے بغیر آپ کو کوئی صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے افضل ترین صدقہ ماں باپ کو دینا، اس کے بعد بہن بھائی، تیسرے نمبر پہ رشتہ دار، چوتھے نمبر پہ ہمسایہ، اس کے بعد پھر عام عوام۔ جو لوگ سوشل ورک کر رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے بھائی آپ کا اپنا بھائی تو ڈسٹرب ہے، آپ کی اپنی بہن ڈسٹرب ہے، آپ کے اپنے ماں باپ ڈسٹرب ہے، آپ چلیں سوشل ورک کرنے کے لیے۔ ایون آپ کے بھائی اور جو مطلب قریبی بہن کہنے کا یہ گا، دیکھیں ایک چیز ہے، جب میں اپنے گھر سے ہی یہ سلسلہ نہیں بنا رہا ہوں تو میں معاشرے کو کیا پیغام دوں گا؟ مثلا میرے اپنے ماں باپ ڈسٹرب ہیں، میرے بہن بھائی ڈسٹرب ہیں، میرے رشتہ دار ڈسٹرب ہیں، اور میں چلا ہوں سوشل ورک کر لی۔ سوشل ورک کرنا اگرچہ بری بات نہیں ہے، بہت افضل کام ہے، یہ ہر آدمی کے لیے باعث نہیں ہے، ہر آدمی کے اتنی توفیق نہیں ملتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا صدقے کے محرک، یہ بھی صدقے میں آتا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ مثلا کسی سے آپ اچھی گفتگو کریں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن چونکہ کسی خدا کے بندے کو سیراب کرنا، کھانا کھلانا، جیسے ایک مثال ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایسا تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے لیے بھی تو ایک بہتر ہے نا، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہم چاہیں کہ خدا کا قرب حاصل کریں تو ہمیں ان کی سیرت کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے ماہ رمضان کو گزارا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صحیفہ کاملہ میں موجود ہے،
جو آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ ان کی عبادت کو دیکھتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ اتنی عبادت نہ کریں. کہا میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کے صحیفے کو جب میں پڑھتا ہوں تو کجا علی ابن ابی طالب کی عبادت اور کجا علی ابن الحسین، یعنی میرے دادا کی عبادت کہاں اور ان کا پوتا علی ابن الحسین سید سجاد کہاں. تو میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے گا، یہ تو آپ نے کہا کہ سوشل ورک کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، افطار کرانا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا سب سے پہلے آپ ان کو بھی تو دیکھیں. ایسا ہی ہے. آپ کے اپنے لوگ ڈسٹرب ہیں لیکن آپ چلیں سوشل ورک کرنے کے لیے. اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہا ہوں، ایسا یہ نہیں، میں کسی پہ تنقید کر رہا ہوں، بہت میں ایک عکاسی کر رہا ہوں معاشرے کی کہ آج معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. بہت علامہ صاحب خوبصورت بات آپ نے کہی. عرسانی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. اتحاد بین المسلمین اور تمام ہی مکاتب فکر کو جوڑنا یہ حکومتوں اور ریاستوں کا بھی کام ہے. اس پہ کیا آپ کہیں گے کہ کس طرح ایک پیار، محبت، لسانیت سے بالا تر پاکستان؟ دیکھیے میں تو یہی بات کہوں گا کہ بڑی خوش قسمتی کہ ہم لوگ جو یہاں ہیں اور جن کو رمضان مبارک نصیب ہوا ہے، اور جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ اس کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں اور اسلام کی جو ڈائریکشنز ہیں اس کو بڑے غور سے اس ماہ رمضان میں عمل کرنے کا موقع ملتا ہے. تو جہاں بھائی چارہ، اخوت، جہاں پہ پیس، امن، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں اب کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کا ایک دفعہ ہمیں پھر دوبارہ سے اس طرح لے کے آنا پڑے گا جس سے ہم اسلام اور دین اور اس کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں. تو آج تو یہ افراتفری ہے. ہم اپنی سیاست میں بھی جو چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں اور جو ہے وہ چیزیں اس طریقے سے کی جائیں جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو، اور صرف اپنے مفاد کی خاطر اور بے تحاشا دولت اکٹھا کرنا اور اسراف کی زندگی گزارنا، یہ ساری چیزیں اور یہ کہ دکھاوے کی چیزیں کرنا، ان سب چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ان سب چیزوں سے ہم کیسے دور ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امن کا جو ہے وہ مہینہ ہے. اس میں وہ سارے جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے، اور ہمیں مل جل کے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کام کرنا چاہیے ایک طرف. دوسری بات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو کووڈ جو سلسلہ چل رہا ہے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور ماہ رمضان میں ہمیں خدا کی عبادت کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، اس میں زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے، قرآن شریف کو زیادہ پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا چاہیے. تو ایک موقع یہ بھی ہے کہ ہم کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو کم کریں جو کہ غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ رمضان ایک ایسا موقع ہے جس میں ہم اس ایکٹیویٹیز کو کم کر کے یہ جو کووڈ کا جو سلسلہ پھیل رہا ہے، خاص طور پہ جو تھرڈ جو ہے، اس کو بڑے اچھے ایسے طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہیے، ان کو اویئرنیس دی جائے. یہ آپ بے تحاشا دولت لٹا کے اور آپ اس طریقے سے جو ہے نا وہ گیدرنگز کرتے ہیں اور اس طریقے کی جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، غیر ضروری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، پھر خود کو خوش کرنے کے لیے جو ہے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں اگر کم ہو جائیں، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ ٹریول بھی کم کریں اور آپ اپنے گھر تک محدود رہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے فیملی کو زیادہ ٹائم دیں، تو اس سے زیادہ برکت آ سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کووڈ ختم ہو جاتا ہے اس سال، اس رمضان کے ماہ مبارک میں اس کی برکت سے، تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں اور کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی. جب ہم عید منا رہے ہوں گے اس وقت کووڈ نہیں ہوگا تو آپ ایسے ہی علامہ صاحب نے صدقوں کی بھی بات کی کہ صدقے کے کیا فرائض ہیں شرعی طور پر. اکثر ہم دیکھتے ہیں دسترخوان سجے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا عمل ہے خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا. کیا ہی اچھا ہو کہ ان کو خود کفیل بنایا جائے کہ بہت ساری فیملیز بھوکی تو بیٹھی رہتی ہیں لیکن وہ آتی نہیں ہیں. پردے کا معاملہ ہے، پھر سید و سادات کا معاملہ ہے. تو خود کفیل بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ چھوٹے چھوٹے روزگار ہم دے سکتے ہیں، نوکریاں ہم دے سکتے ہیں لوگوں کو. یہ فلاحی تنظیمیں ٹھیک ہے اچھا کام کری، اس پہ آپ کو نہیں لگتا کہ مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں نے وہی کہا کہ حکومتوں کو، حکومت ہماری پی ٹی آئی کی بھی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور کئی جماعتیں جو ہیں اس حکومت میں شامل بھی ہیں. تو تقریباً سارے ہی وہ لوگ ہیں سیاستدان جو پچھلے کئی ادوار سے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح حکومت کے حصے رہے ہیں. لیکن اگر آپ عوام کے لیے سوچیں گے تو اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے. یعنی اگر اس کی جو کیپیسٹی ہے، جس کیپیسٹی پہ یہ ملک صرف اپنے آپ کے انتشار اور اپنے آپ کی لڑائیوں میں انہوں نے اس ملک کو تباہ برباد کر دیا،
اگر آپ آج سوچنا یہ شروع کریں کہ ہم اس ساری قوم کو ایک اچھی ایک جو ہے وہ قوم بنائیں، تو یقیناً پڑھائی لکھائی کے ساتھ یہ جتنی بھی آپ کی یعنی لازمی بات ہے، ہم سب کے سب جو ہیں وہ کوئی پڑھے لکھے ہونا ضروری ہے. آج کے دور کے حوالے سے جو بھی آپ ذرائع معاش کی بات کرتے ہیں اس میں اسپیشلائزیشن ہونا ضروری ہے. ان ساری چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو وہ ساری چیزیں ایک طرف رکھنی پڑیں گی جس کو آپ بقول سیاست کہتے ہیں کہ جی یہ سیاست کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ سیاست نہیں ہے، وہ ایک قسم کی شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کئی سالوں سے کھیلا اگر وہ ختم کر دیں تو اس پاکستان میں یہ لاکھوں روزگار بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں بچے کو تعلیم بھی مل سکتی ہے، ٹریننگز بھی مل سکتی ہیں، ایک بڑا جامع قسم کا پروگرام بن سکتا ہے. اور ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں کراچی کے حوالے سے کافی ہم لوگ گفتگو شنید کرتے رہتے ہیں، بہت سارے پلان بنے بھی ہیں جس میں آگے چل کے ایک بہت وسیع جو ہے وہ ایک سیٹ اپ بننے جا رہا ہے. لیکن یہ کہ خدا کرے کہ یہ سارے لوگ آپس میں اکٹھے ہو کے عوام کے لیے سوچیں اور اس طرف سوچیں گے، اور اللہ چاہے اس کووڈ جیسی اس وبا سے بھی پاکستان کو چھٹکارا ملے. بالکل میں سمجھتا ہوں اگر اللہ کو حضر ناظر سمجھ کے اور اس کے خوف کے کو سمجھ کے اور قرآن شریف کو سمجھ کے اگر ہم کام کریں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان تو سب کچھ ہے اس میں. پاکستان میں دریا بھی ہیں تو پہاڑ بھی ہیں تو ریگستان بھی ہیں تو صحرا بھی ہیں، زرخیز مٹی بھی ہے، کیا نہیں ہے پاکستان کے ایسے ہی ہے. اور مگر ہم یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جی بہت اچھا ملک ہے، بڑی زرخیز زمین ہے، مگر کچھ ہو نہیں پا رہا. لیکن اگر ایک دفعہ ہم سوچ تبدیل کر دیں گے، بات ہے سوچ تبدیل کرنے کی، where there is a will there is a way. اور یہ حقیقت ہے، آپ کسی بھی طریقے سے اس کو دیکھ لیں، آپ اسیسمنٹ کر لیں. پاکستان اپنی یعنی کہ سمجھیں گے کوئی ایک پارشلی اس کی جو ہے نا کیپیسٹیز پہ کام ایسے ہی. اور ثانی صاحب نعت رسول مقبول ہم شامل کریں گے. سید توصیف صاحب آپ اپنے سریلے اور میٹھے آواز میں ہمارے حاضرین کو نعت رسول مقبول جی بائک میرے خیال میں آپ کو ہے، اور اگر آپ نعت سے ہمیں تمام ہی حاضرین کو کہ رمضان المبارک اور نعت رسول مقبول ہماری ٹرانسمیشن میں چلتی رہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا ہے. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع آغے کی دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر
کو زبان لگی، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور کرو مدد غلِ تو رضا، کرو مدد غلِ دو رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کیا کہہ رہے ہیں سر توصیف کیا صاحب، کہیں؟ ماشاء اللہ، سبحان ہمارے پاس اس وقت ایک اور نعت خواں موجود ہیں، عرفان سلطانی صاحب۔ عرفان سلطانی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اگر آپ بھی اپنی سریلی آواز میں چند اشعار نعت کے اگر پیش کریں تو کیا ہی بات ہو۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اتنا
تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظران کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نظران کا نظرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، ہر دم میری قسمت میں سجدے ہیں تیرے در کے، ہر دم میری قسمت میں سجدے ہیں تیرے در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانا نہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سلطانی صاحب، ماشاءاللہ زبردست۔ ابھی آگے بڑھاتے ہیں خصوصی نشریات پر رونق رمضان کو، اور آگے بڑھانے سے پہلے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔